डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की इस यौमिया क्लास के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जो सिलसिला हमने लेक्चर्स का शुरू कर रखा है इनर पीस सीरीज़, उसके पिछले 3 लेक्चरों के अंदर हम इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो 3 ज़माने पाए जाते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, उन तीनों ज़मानों से मुतल्लिका बड़ी बड़ी परेशानियाँ, उलझने, हालात, वाक़यात जो इंसान को पेश आते हैं और जो उनके हवाले से ख़दशात होते हैं, डर होते हैं, खौफ होते हैं, रिग्रेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस सिलसिला के चौथे लेक्चर के अंदर हम जो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपने वो समझ लिया तो इसका समझ लेना पिछले तीनों लेक्चर जो है ना, जो कुछ भी बयान हुआ उन चीज़ों को भी और ज़्यादा गहराई में जाकर समझना, दिल के अंदर उतारना और फिर उन पर अमल पैरा होना, सब कुछ बहुत आसान होता चला जाएगा। तो आज का लेक्चर है क्या? बड़े कमाल का लेक्चर है जो आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं। जिस नुक्ते पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़े कमाल का वो नुक्ता है, उसका नाम है उसूले खैर। उसूले खैर का मतलब ये है कि आपके साथ जो कुछ माजी में हुआ, जो हाल में हो रहा है और जो फ्यूचर में होना है, वो सब का सब खैर है, अगरचे आपको बज़ाहिर उसके अंदर शर नज़र आ रहा हो। इस असूल को समझने और दिलो दिमाग में उतारने के लिए चंद हक़ाइक़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहली बात, कुरान मजीद की आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ए बंदे, तू अल्लाह को मुखातब करते हुए कह दे कि ए अल्लाह, तू ही हर किस्म की बादशाही का मालिक है, बादशाह है, हर चीज़ का मालिक तू ही है। ये पहला नुक्ता है। यहाँ से हमने पहली जिस हकीकत को समझना है कि इस कायनात के अंदर हर जगह पर अल्लाह की बादशाही और उसी का सारा तसर्रुफ है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कुरान ने जगह जगह इस हकीकत को बयान किया। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्जे में है बादशाही और वो हर चीज़ पर कादिर है। तबारकल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्जा है कुदरत में ज़मीन, आसमान और जो कुछ इनके दरमियान में है, हर चीज़ की बादशाहत है। अब अगर इस एक नुक्ते को ही समझ लिया जाए ना, तो पता नहीं कितनी इंसान के अंदर एक इनकलाब आ जाता है। ज़बानी कलामी तो हम सारे मानते हैं, मगर दिल में ये बात उतरी हुई नहीं हुई है कि अल्लाह की मर्जी और मंशा के बगैर इस कायनात में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर किसी दूसरे का डर और खौफ कैसे आएगा और किसी और से हम उम्मीदें कैसे रखेंगे? कुरान ने कहा, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा। ज़मीन के ऊपर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने उसकी पेशानी से के बालों से पकड़ा और जकड़ा ना हो। अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं को फैसला कर सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मखलूक के जो दिल हैं वो रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान में, जिधर चाहता उल्टता पुलटता है। जिन जाबरों, जालमों, काहरों से आप डरते हैं, उन बेचारों के अपने दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं, उसकी मर्जी के बगैर सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये पहले ही नुक्ता है, उसूले खैर को समझने के लिए ज़हन नशीन करना है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। दूसरी अब नुक्ता क्या है? हर चीज़ को देने वाला भी अल्लाह है, ना देने वाला भी अल्लाह है। बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नुक्ता उसी आयत की तरफ वापस आए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। दूसरा नुक्ता क्या है? तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशा। जिसको तू चाहे ऐ मेरे अल्लाह बादशाही दे दे, जिससे चाहे बादशाही छीन ले। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे इज्जत की जिद जिल्लत दे दे। ये दूसरा नुक्ता है। इसका मतलब अल्लाह के देने से ही सब कुछ मिलता है, अल्लाह ना दे तो कुछ भी नहीं मिल सकता। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिही।
اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی دینی چاہے، کوئی برائی تجھے دینی چاہے، کوئی تیری ناپسندیدہ سچویشن، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تیرے ساتھ کوئی اچھائی کرنی چاہے تب بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جو کرنا اللہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے، سارا زمانہ بھی اکٹھا ہو کر آدھے کہ نہیں دینا، وہ نہیں روک سکتے۔ ولا معطی لما منعت، اور جو تو کسی کو دینا چاہے، ساری دنیا بھی اگر کہے کہ نہیں دینی تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ چھینتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ کسی کے فوت ہونے پر یا نقصان پر ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہے؟ اس میں بھی تو یہی فلسفہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ اگر کوئی لے گیا ہے ہمارا عزیز یا کوئی ہماری چیز چھین کے لے گیا ہے تو وہ اسی کی تھی اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے جس ذہن نشین کرنے والا اصول خیر کو سمجھنے کے لیے، پہلا کیا تھا؟ ہر چیز کا مالک اللہ اور ہر چیز پر تصرف بھی اسی کا۔ دوسرا، اسی کے دینے سے جو کچھ ملنا ہے، اور جو اس نے نہیں دینا ہے، چھیننا ہے، وہ اسی کے چھیننے سے چھیننا ہے، کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تیسرا، بیادک الخیر، اسی آیت کے تحت وہ جو قل اللہم مالک الملک شروع کی، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اسلوب کلام پہلے کیا چل رہا ہے؟ جوڑا جوڑا چل رہا ہے۔ تو تل ملکہ منتشا، جس کو چاہتا بادشاہی دے دیتا ہے، بتنزل الملکہ ممن منتشا، جس سے چاہتا بادشاہی چھین لیتا ہے۔ یہ ایک جوڑا ہے نا ایک دوسرے کے اینٹی۔ اسی طرح وہ تو عزو منتشا، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وہ تو ذلو منتشا، اور جس کو چاہتا ہے عزت کے جو ضد ہے ذلت وہ دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ اب اسی اسلوب کلام کے تحت آگے یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیادک الخیر و شر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں شر ہے، کیونکہ پیچھے جوڑا جوڑا آ رہا ہے، دینا اور پھر چھین لینا، اسی طرح عزت دینا اور عزت چھین کر ذلت دے دینا۔ یہ دونوں چیزوں کا جو جوڑا جوڑا آ رہا تھا، تقاضا یہ تھا کہ آگے کہا جاتا بیادک الخیر و شر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تیرے ہاتھ میں شر ہے، لیکن آگے قرآن بیادک الخیر کہہ کر رک گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اگر میں کسی کو بادشاہی دوں، اس کو بادشاہی دینا خیر، اور اگر میں کسی سے چھین لوں تو چھین لینا خیر۔ چاہے بندہ کو لگتا ہے کہ میرا چھن گیا ہے، لیکن اس چھننے میں ہی خیر ہے۔ اگر میں کسی کو عزت دے دوں تو اس کو عزت کے ملنے میں خیر، اور اگر میں بڑے بازار کے اندر رسوا کر دوں تو اس کی رسوائی کے اندر بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ اسی لیے اولیاء اور عرفاء کا کہنا ہے کہ عارف وہ ہوتا ہے اللہ کا عارف کہ جو نہ ملنے میں ملنے کو دیکھ لے، یعنی اس کو نہ ملے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بندہ چاہ رہا مجھے یہ مل جائے اور اللہ نہیں دیتا، تو وہ یہ سمجھے اس چیز کا مجھے نہ ملنا ہی اصل میں ملنا ہے، یعنی میں جو فائدہ اس کے ملنے کی صورت میں لینا چاہ رہا تھا وہ فائدہ میرے اللہ نے اس کے نہ ملنے کے اندر رکھا ہوا ہے میرے لیے۔ یہ ہے اصول خیر۔ تو یہ تیسرا نقطہ ہو گیا۔ اب چوتھا کیا سمجھنا ہے نقطہ؟ چوتھا یہ کہ سائنس کی دنیا کا قانون ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ، قانون علت و ملول۔ ہر جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، سائنس کہتی ہے لازمی پیچھے وجہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہی قانون جب انسانی زندگی میں آتا ہے تو اس کو قانون مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ بھی آپ نے اسی صورت میں پانا ہی پانا ہے۔ اب ہم یہ چوتھا نقطے پہ آ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ پانا ہی پانا ہے۔ قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی، الجھن، کلفت تمہیں آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور ابھی اللہ بہت سارا کچھ معاف بھی کر دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ جو تمہیں دکھ، تکلیف، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، کلفتیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال ہیں جو شکل بدل کر تمہاری طرف آ جاتے ہیں، تو لہذا اپنے اعمال کو، اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی جان پر، کسی کے اوپر حالات کے اندر اس طرح باہر کے حالات تبدیل نہیں کرتا جب تک بندہ اندر کے حالات تبدیل نہ کرے۔
پہلے بندہ اندر کے حالات تبدیل کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر باہر کے حالات تبدیل کرتا ہے، پازیٹیو سمت کی طرف ہوں یا نیگیٹو سمت کی طرف ہوں، دونوں طرف۔ لو جی اب آپ سمجھ کے آ گئی، اگر یہ سارے نقطے آپ نے جوڑ لیے ہیں نا تو پھر کیا بنا کیا ہے؟ اس کا مطلب جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے ہمارے اندرونی خیالات جذبات کا، منفی خیالات منفی جذبات کا نتیجہ، اور ہمارے جو منفی اعمال ہیں ان کا نتیجہ، تو کوئی تو مصیبت آتی ہے ہمیں، اس کے لیے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر کچھ بطور وارننگ کی آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے باز آ جا، یہ فلاں فلاں کام تو غلط کر رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف بھیجتا ہے کہ بندہ باز آ جائے، وارننگ ہو جائے۔ اور کبھی کبھی کوئی تکلیف دکھ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھانے کے لیے بھی آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے اولیاء اور عرفاء کو مصیبتیں انبیاء کو بھی آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ تو میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا ہوا ہے، اس لیے آتی ہے کہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جو بندے نیکی کی راہ پر، تقویٰ کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں ان کو مصیبت کیوں آتی ہیں؟ درجات کی بلندی کے لیے، اور درجات کی کوئی حد نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے تو اشد البلاء علی الانبیاء، یعنی کہ سب سے زیادہ بیماری، مصیبتیں، تکلیفیں، سختیاں انبیاء پر آتی ہیں، کیونکہ جتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں اتنی بڑی ڈگریاں، اتنے بڑے درجات بھی اللہ نے دینے ہوتے ہیں۔ تو ہم عام لوگوں کو کیوں آتی ہیں؟ تو یا تو کوئی سبق سکھانے کے لیے، یا کسی ہماری گناہ کی سزا کے طور پر تاکہ بندہ آخرت میں گناہ کی سزا سے بچ جائے، یا پھر ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے وارننگ کے طور پر آتی ہیں۔ اب ان نقطوں کو آپ سمجھیں تو آپ کو کائنات کے اندر ہر جگہ خیر ہی، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو گیا نا پھر آپ نے کہنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہی خیر ہے، کوئی نہ کوئی۔ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے قرآن کے اندر؟ خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے بغیر وجہ گئی، ایک دیوار گری ہوئی ہے ایسی اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اسی طرح ایک اچھی بڑی کشتی ہے اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں واٹ از دس؟ وہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا، اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ حکمت تھی۔ اب قرآن کے اندر اگر یہ حکمتیں بتا نہ دی گئی ہوتی تو ہمیں پتہ لگ سکتا تھا؟ ہم تو یہی سمجھتے کہ سب کچھ ظلم ہے یہ، لیکن اللہ کہتا نہیں، یہ عین عدل تھا، عین میری رحمت ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں جو کچھ ہو رہا تھا، جب بھائی اس کو کنویں میں پھینک رہے تھے، میں اور آپ وہاں وہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں کوئی کہتا جی نہیں نہیں یہ بھی خیر ہی ہے کوئی، ہم نے کہنا تھا سوا خیر ہے۔ وہ ایک بچہ معصوم بیچارے کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، بعد میں اس کو نکال کر مصر کے بازاروں میں بیچا جا رہا ہے، پھر زلیخا کے محل میں غلام بنا کر لایا جا رہا ہے، پھر جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کیا خیر ہے اس میں؟ لیکن ایٹ دی اینڈ نکلا کیا تھا؟ اس میں سے خیر ہی خیر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے جو شرائط نامہ طے کیا اس میں تھوڑا سا لف کر تھی، مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے کہ یہ تو صلح ہمارے خلاف جا رہی ہے، لیکن ادھر قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اسی صلح کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی فتح رکھ دی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کا آپریٹ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو حالات کا، وہ آئے دیکھے ڈاکٹر اچھے بڑے بندے کو چیر پھاڑ کر رہا ہے، وہ کہے گا یار کی ظلم کرنے آئے تھے، لیکن ڈاکٹر کو پتا ہوتا ظلم نہیں ہے، عین اس کے لیے خیر ہے۔ ایک باغبان جب اپنے باغ کو درست کرنے کے لیے درختوں کی زائد شاخیں کاٹ دیتا ہے، پتے کاٹ دیتا ہے، اس کو ٹنڈ منڈ سا کر دیتا ہے، تو دیکھنے والا کہے تو کہ یار کی ظلم کیتا، درخت نہ کتنا پیارا خوبصورت تھا، حسین تھا، مگر باغبان کہتا تمہیں کیا پتا، مجھے پتا ہے کہ اسی کے اندر سے ہریالی نے جنم لینا ہے اور پہلے سے زیادہ تر و تازگی آئے گی۔ سمجھ آ گئی ہے ان مثالوں کے ذریعے سے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پھر عین خیر ہے، ہمیں چاہے بظاہر وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، سب کا سب خیر ہی خیر۔ بس جو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر وہ علامہ کے الفاظ میں برتر از اندیشہ سودوز یہاں ہے زندگی، ہے کبھی جہاں کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی، پیکرے تسلیم اور رضا بن جاتے، کہتے جو مرضی کریا، بس تو جو بھی کرے گا نا خیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پھر زندگی، کیسی لائف ہے وہ، پھر بندہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لینے شروع کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ذنون مصری کے الفاظ میں کہتا جی سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے، سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا یہ بات تو نبی بھی نہ کہہ سکے، کہتے دیکھیں جی میری اور میرے اللہ کی مرضی الگ الگ ہے ہی نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، تو لہذا پھر میری مرضی سے نکلتا ہوا اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے تو سمجھ لو میری مرضی سے نکلتا ہے، چونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے الگ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصول سمجھ لیں، کیا یاد کریں گے انشاءاللہ جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
याद ही करेंगे हशर तक जाते जाते, और बहुत सारी उलझनों, कुल्फतों, टेंशनों, परेशानियों से निजात पा जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें, आपके सामने जहां भी कुछ गलत हो रहा है, आपको हुक्म ये है, पसे पर्दा क्या है उसको छोड़ें। आपके लिए हुक्म ये है कि जहां आप कोई संवारने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं ना, वो जरूर करें। एक जालिम किसी मजलूम को मार पीट रहा है, आप रोक सकते हैं, लेकिन आप कहें नहीं जी नहीं, जो हो रहा खैर ही हो रहा ना, वहां आपने नहीं रुकना। वहां आपका जो किरदार है आपने अदा करना है, और फिर नतीजे को अल्लाह पे छोड़ दें। और इसी तरह जिस मामले के अंदर आपका इख्तियार ही कोई नहीं है, वहां तो सारा ही मामला अल्लाह पर छोड़कर वो जो करेगा खैर करेगा, बेहतर करेगा, और फिर देखिए कैसी जिंदगी के अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।